बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। मुल्क है तो सब कुछ है। हमें मसाइल के हल के लिए इल्ज़ामात की सियासत को तर्क करना होगा और किसी हादसे का इंतज़ार किए बगैर पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा, वगरना हम सियासी, माशी और अखलाकी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा ने। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का, और स्टूडियोज़ में मेरा साथ देंगे तज्ज़ियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शैला साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूँगा। अर्ज़ कीजिएगा, फरमाइएगा कि हम सियासतदानों को किसी हादसे का इंतज़ार करना पड़ता है ताकि हम एक पेज पर बैठें और मुल्क को आगे लेकर चलें। हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगा, आगे कैसे बढ़ना होगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और जाहिर है कि इस वक्त दूसरा दिन है, इतना बड़ा सानहा इस्लामाबाद में हुआ है और जिसमें इंतहाई कीमती जानों का ज़िया हुआ है। जी और उसकी ज़िम्मेदारी दाइश पाकिस्तान है कोई, उसने कबूल की है। और दाइश जब बनी तो उनका नस्बुल ऐन ही यही था हम्म, कि जिनको समझते हैं कि उनके मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक मुसलमान नहीं है, उनको ख़त्म किया जाए। और उसमें उनका पहला निशाना अहले तशय्युअ। जी और वो मुसलमान जिनको वो समझते हैं कि उनके हिसाब में नहीं चल रहे। और फिर पाकिस्तान में मेरी फ़ौज और मेरी पार्टी। हम्म, और क्योंकि अहले तशय्युअ बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, कोई उनके पास जुमे का इज्तिमा है या जी जुलूस है, उसमें वो टारगेट कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, रियासत का बयानिया मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रहा है। हम्म, और कभी इनको बिछड़े भाई कहा गया, कभी ये कहा गया कि आपके और हमारे ख्यालात मिलते हैं तो दूसरे सूबे में तो इंसान बचते नहीं, वहां जाके आप फटे। और कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको अपना हमनवा कहा। आज रियासत ये भी समझती है कि अफगान तालिबान जो जिनको कहा जाता था, वो तो बेचारी अपने आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और हम उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ये कहती थी हम्म, कि टीटीपी वहां पनाह लेती है, लेकिन नहीं सुना जाता था टीटीपी को, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और उनसे मुज़ाकरात होते थे। आज सबका चेहरा खुल के सामने आ गया है। आज इस दहशतगर्द का, जिसका नाम बज़ाहिर यासिर लगता है शनाख्ती कार्ड से, हम्म, वो भी अफगानिस्तान से ट्रेनिंग, या मैं कहूँ कि ब्रेन वॉशिंग उसकी होती रही। जी तो कायदा को तो हमेशा मगरिब और मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों की फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट रही है। हम्म, और अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान को एक मुस्लिम कंट्री के हिसाब से जो है फतह भी नसीब हुई है। और बड़े खुल के रियासत को अफगानिस्तान का किरदार समझ आया हम्म, है, बड़े खुल के उन्हें टीटीपी का किरदार समझ आया है। और अब उसमें से गुड और बैड का जो एक कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हुआ है। अब इन्हें खवारिज और जहन्नुम के कुत्ते ही डिक्लेयर करके इनकी मौत डिक्लेयर करने का अज़्म जो है वो है। तो ज़्यादा हमें मसाइल का सामना होगा। हम्म, हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हमारी फ़ौज भारत के खिलाफ लड़ती है तो हम बड़े खुश होते हैं, जी लेकिन जब इनके मुकाबले आती है तो हम कंफ्यूजन फैलाते हैं। और हम्म, यकीनन कि जब वो इस्लामाबाद आया और इस्लामाबाद ने वो कहीं रहा होगा, तो या तो वो सहूलतकार थे या उनकी नॉलेज में जी नहीं था। जी। आज 4 ये लोगों को जो अरेस्ट किया सिक्योरिटी इदारों ने जो उनके सहूलतकार थे। अफगानिस्तान से ट्रेनिंग थी। जी देखिए देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा शुमार और जी मेरी पार्टी का शुमार उन लोगों में नहीं होता हम्म, जो खुदकुश धमाके के बाद भी कहें कि सिक्योरिटी लैप्स था। हम्म, क्योंकि खुदकुश को रोकना बहुत मुश्किल है। मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। जी क्योंकि जो शख्स अपनी जान पे ही खेलने का इरादा कर ले, वो उसको क्या किया जा सकता है। हम्म, लेकिन खुदा ना खास्ता यही चीज अगर सिंध में हो जाती तो हम्म, इस वक्त सारा मीडिया लगा होता कि हमारी गलती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक सोच है, हम्म, तकफीरियत है। और ये तकफीरियत को रोकना होगा, क्योंकि आज अगर इमाम बारगाह निशाने पे हम्म, है, तो पहले भी यही होता रहा कि पहले इमाम बारगाहें निशाना हुई, शख्सियात हुई।
اور اس کے بعد یہ اسکول، مون مارکیٹ، ٹوائے شاپ سب میں گھس گئے اور سب جگہ انہوں نے دہشت گردی پھیلائی. اور راغب نعیمی صاحب کے والد بہت بڑے عالم تھے، جی ان تک کے مدرسے میں ان کے والد صاحب کو نشانہ بنایا گیا. جی تو اس وقت واقعی ضرورت ہے کہ ہم سب یہ سوچیں کہ اہل تشیع نے اتنی بڑی قربانی آج پھر، اور تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان کے راستے بند کیے جائیں. اس وقت ساری سیاست جو ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں. ملک میں خوشی کا سامان تھا، ایک صوبے میں کلچرل فیسٹیوٹی تھی، ایک صوبے میں کوئی کانفرنس سی پی اے ہو رہی تھی، فیڈرل میں آپ کے 2 صدور آئے ہوئے تھے. ایسے موقع پہ جس طرح سے ہوا ہے، لہو لہو ہو گیا اسلام آباد. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت فوراً جی غالباً آواز نہیں آ پا رہی. بیرسٹر صاحب فرمائیے گا کہ ہمیں مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانا ہوگی؟ انفارچونیٹلی جب کہ ایسا کوئی حادثہ واقعہ پیش آتا ہے دل خراش، تو پھر ہمارے دل بھی موم ہوتے ہیں اور ہم پھر ایک دوسرے کو سپیس دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اور دہشت گرد کوئی مذہب نہیں، اور نہ ہی وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. وہ شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، وہ مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں. ہمیں ان ساری چیزوں سے نبرد ازماں ہونے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی؟ دیکھیے سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ جو اس کو تھوڑا بہتر سمجھتے ہیں وہ اس پہ کچھ بہتر بات کر سکیں گے، لیکن مجھ جیسے ناچیز کی ناقص سی رائے میں ایک بنیادی پوائنٹ ہے. جب بھارت سے ہماری جنگ ہوتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر نہیں ہیں، پاکستان کی سرحدوں سے باہر ہیں، جن سے ہم لڑ رہے ہیں، جس وجہ سے ساری قوم اکٹھی ہوتی ہے، سیکیورٹی فورسز، پولیٹیکل پارٹیز، نوجوان، سوشل میڈیا، سب لوگ اکٹھے مل کے تو اس کا جواب دیتے ہیں. جب اس طرح کی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. یہ لوگ، بھارت، یہ دہشت گرد، یہ اس طرح کے لوگ جو بلا تفریق کسی مذہبی وجہ سے، کسی لسانیت کی وجہ سے، صوبائیت کی وجہ سے، کسی فرقہ واریت کی وجہ سے، دیگر چیزوں کی وجہ سے بلا تفریق یہ دیکھے بغیر کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ نوجوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، بلا تفریق جو پاکستانیوں کے خلاف دشمنی کرتے ہیں، وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، اس طرح کا ایک ایونٹ ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں، چند دن گزر جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دہشت گرد دشمن ہیں، ہمارا بھارت دشمن ہے. ہم کبھی ایک چیف منسٹر دوسرے چیف منسٹر کو دشمن بنا لیتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو دشمن بنا لیتا ہے، وہ سوشل میڈیا وہ اس کو دشمن بنا لیتا ہے. ایک بندہ ریاست کے خلاف ریاست کو دشمن بنا لیتا ہے، ریاست اس بندے کو دشمن بنا لے. او بھائی، ہم آپس میں ڈس ایگری کرتے ہیں. میں اور شیلا رضا صاحبہ اتنی جید پولیٹیشن ہے پیپلز پارٹی کی، میں پیپلز پارٹی کی پالیسی اگری کر سکتا ہوں. میں شیلا رضا صاحبہ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی نے یہ ٹھیک کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، 2 چیزیں ٹھیک کی، 4 چیزیں غلط کی. میں یہ بات کر سکتا ہوں اور وہ مجھے اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں آپ یہ درست نہیں کہہ رہے، ہم نے یہ ٹھیک کیا، ہم نے وہ ٹھیک کیا، آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں. ایک کانورسیشن ہو سکتی ہے، لیکن نہ میں ان کا دشمن ہوں. اگر میں ان کے خلاف، اگر میں اور شیلا رضا صاحبہ کسی جگہ پہ اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہو ایک دوسرے کے خلاف، تو بھی میں ان کا دشمن نہیں ہوں، یہ میرے دشمن نہیں ہے. اگر میں ان کے خلاف ٹویٹ بھی کر دوں، میں کہوں کہ شیلا رضا صاحبہ نے اس وقت جو ٹیلی ویژن پہ بات کر رہی ہیں یہ غیر موضوع ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کا دشمن ہوں، یا اس کا وہ جواب دے دیں تو مطلب نہیں کہ میں دشمن ہوں. ہمارے دشمن یہ لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں، ہمارے دشمن وہ ہیں جو بھارت کی سرحدوں سے ہم پہ حملہ آور ہیں، ہمارے دشمن وہ ہیں جو بھارت کے کہنے پہ دیگر سرحدوں سے ہم پہ حملہ آور ہیں. ہماری اس میں بہت بہتری ہو، سیاسی طور پہ بھی، ریاستی طور پہ بھی، حکومتی طور پہ بھی، اگر ہم اس بات کو ریکگنائز کریں. ہم اس طرح کے سانحے کے بعد کچھ دن اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں، ہفتہ گزرتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ، وہ جو لڑکا تھا، وہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کو فالو کر رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. پھر ہم کہتے ہیں، دوسری سائڈ کہتی ہے وہ جو اس پولیٹیکل پارٹی کو فالو کر رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ایک کہتا ہے جس نے یوٹیوب پہ وی لاگ کیا، ایک کہتا ہے جس نے ٹویٹر پہ بات کی، ایک کہتا ہے منسٹر میرا دشمن ہے، دوسرا کہتا ہے بچہ میرا. او بھائی، ہم آپس میں ڈس ایگری کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. تمام جمہوریتوں کے اندر لوگ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ جمہوریتیں ہیں. لیکن جب اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اصل دشمنوں کو بھول کے
ہم نے ایک دوسرے سے ڈس ایگریمنٹس کو دشمنی میں تبدیل کر دیا, جس وجہ سے شاید سیکیورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں, لیکن جو نیشنل نیریٹو ہے اس میں ہم اصل دشمن کو پیچھے چھوڑ گئے اور ایک دوسرے کو دشمن کی طرح ہم مخاطب کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہو جائے تو پاکستان کے بہت سے مسائل ٹھیک ہو جائیں. شیلا صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ ہم سیاسی انتقام اور دشمنی کو ختم کر کے قومی مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی کیا میکنزم ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی طرف بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, شاید پاکستان تحریک انصاف بھی دیکھ رہی ہے, تو آپ گورنمنٹ کے اتحادی بھی ہیں, تو آپ کوئی حل سجیسٹ کیجیے گا. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ ہمارا کسی سے بھی نظریاتی اختلاف, اور اسی طرح ہمارے ملک میں اتنے سارے نان مسلمز رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہم ان کو اس بیس پہ زندہ نہیں رہنے دیں گے کہ وہ ہمارے ملک میں ہمارا ایک مسلم ریاست ہے؟ ایسا نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے جب سے ٹرو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے لیڈر کو مارا گیا اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز بنائی گئیں, تو ان کی بنیاد کسی نظریے پہ نہیں رکھی گئی. ان کو بنیاد, ان کو طاقت دے کے یہ کہا گیا کہ ان کو ختم کرنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے. اور آج یہاں تک نوبت آ گئی کہ شائستگی, نظریاتی اختلاف یا پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں میں ایک اسٹڈی کرنے کا رجحان بھی ختم ہو گیا. رٹے رٹائے جملے, رٹی رٹائی باتیں آ کے کہہ دینا ہے صحیح, اور ڈٹ جانا ہے. اور اگر کوئی آپ سے اختلاف کرے تو اختلاف کے اصول کو بالائے طاق رکھ کے آپ نے پرسنلائز جانا ہے, اس کی کیریکٹر اسیسنیشن پہ چلا جانا ہے. تو یہ سارا قصور تو ان لوگوں کا ہے جو شیلا صاحبہ, لیڈر تو ہو گئے, سیاسی نہیں ہوئے. شیلا صاحبہ, اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیریکٹر اساسنیشن کی بھی اگر بات کی جائے تو اگر پاکستان کی تاریخ میں پچھلے چند سال نکال دیں, اس سے پہلے کی بات اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو شاید پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی سب سے زیادہ کیریکٹر اساسنیشن ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی تو بھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کے لیڈرز کی کیریکٹر اساسنیشن ہوئی ہے, اس سے تاریخ میں پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی کیریکٹر اساسنیشن ہوئی ہے. ابھی شیلا صاحبہ آپ نے کہا لیڈرز کو ارریلیونٹ کر دیں, سائڈ پہ کر دیں, مار دیں, جیلوں میں ڈال دیں, یہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ ہوا کمپیریٹیولی. نون لیگ تو پاور پالیٹکس کی پارٹی ٹریڈیشنلی رہی, پیپلز پارٹی ریزسٹنس کی پارٹی رہی. شیلا صاحبہ, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن کیا آپ کے خیال میں آج آپ کی حکومت, چلیں آپ کی حکومت نہیں, آپ کی اتحادی حکومت, کیا ابھی بھی وہی کام نہیں کر رہی کسی اور کے ساتھ؟ اور کیا یہ کل کو اسی طرح ایک اور شیلا رضا صاحبہ ہوں گی کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے جو اب سے 15-20 سال بعد ٹی وی پہ بیٹھ کے اسی طرح کی بات کر رہی ہوں گی اس وقت کے بارے میں؟ آپ کو نہیں لگتا میڈم اس میں تھوڑی شائستگی لانی چاہیے, خاص طور پہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ دہشت گرد ہمارے دشمن ہیں, باقی چیزیں صرف سیاسی اختلاف ہیں؟ بالکل لانی چاہیے, اور میں اس بات سے بہت زیادہ اختلاف کرتی ہوں کہ ملک میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, اور آپ فوراً کسی کے اوپر فنگر پوائنٹنگ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ آپ انگلی اٹھا کے کہیں کہ اس وجہ سے ہوا ہے, اس وجہ سے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے ایک کامیابی حاصل کی, چھوٹا ملک, چھوٹی فورس رکھتے ہوئے ایک بہت بڑے ملک پہ جس کو بہت بڑی طاقت اور بہت دنیا کی سپورٹ تھی. تو ایک ہمیں اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہمیں داعش کی تاریخ دیکھنی پڑے گی کہ اس کو ہمیشہ مغرب کی سپورٹ رہی ہے. تو بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں جو ہم سے بظاہر خوش ہیں, لیکن ان کو ہماری یہ بات کھل رہی ہے, تو ایک طرح سے ہم میں نفاق ڈالنے کی کوشش کی گئی شیلا ہے. صاحبہ, داعش کی جو طاقتیں, مغرب کی جو طاقتیں داعش کے ساتھ خوش رہی ہیں یا بنایا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں, چلیں اور کچھ نہیں تو سیریا کے اندر تو یہ بات کلیئر ہے کہ سیریا کے جو اب لیڈر ہیں وہ اب سے لیڈر بننے سے چند مہینے پہلے تک وہ داعش کے وہ تھے اور ویسٹ کو بڑے ایکسیپٹیبل ہیں. شیلا صاحبہ, جن لوگوں نے داعش کو سپورٹ کیا ویسٹ میں اور ان کو بنایا, ان کو پروپیگیٹ کیا, کیا ہم آج بھی انہی ممالک کے اتحادی نہیں ہیں؟ دیکھیے, آپ کے ملک کی ریاست کے وقت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ کس کی طرف بڑھیں, کس کی طرف نہیں بڑھیں, لیکن سب کے کردار کو تو مد نظر رکھنا چاہیے نا کہ اس وقت ہماری مخالف قوتیں جو ہیں, وہ جو بھی ہیں, وہ ہمارے ملک میں ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہیں. سیاسی طور پہ تو وہ کر چکی ہیں کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں سوائے پیپلز پارٹی کے. اگر بیٹھتے بھی ہیں تو انہی میں سے کچھ شرپسند ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس کو سب اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ فرقہ واریت بھی شروع ہو گئی, تو بغیر لڑے ہم سے کامیاب ہیں وہ. جی جی,
بالکل آپ نے درست کہا، چاہیے کہ ہمیں بالکل درست کہا آپ نے. مجھے ایک جملے کی جی اجازت جی دے دیں. جی جی ہمیں اس وقت ضرورت ہے ایسے زیرک سیاستدان کی جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور انہوں نے لکھا کہ جب مجھے مار دیا جائے گا تو ملک میں ہاریزنٹل اور ورٹیکل ڈیزاسٹر ہوگا. ہاریزنٹل یہ ہوگا کہ زبان اور برادری کی بنیاد پہ تقسیم ہوگی، اور ورٹیکل فرقہ واریت ہوگی. تو ورٹیکل یہ ہوگا. تو دیکھیں ہمیں بہت سمجھنا ہے، اس وقت بہت ہی مشکل وقت ہے. میں اگر خدا نہ خواستہ سندھ میں ہو جاتا تو اس وقت میڈیا کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، اینکر کا بڑا مختلف رویہ ہوتا ہے. لیکن میں اس وقت یہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ ہمیں فرقہ واریت سے، ہمیں فضول قسم کی اپنی حکومت کے اوپر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بالکل آپ درست جو اس فرما کی رہی ہیں. نااہلی جی جی کو مجھے اس کو بریک کی طرف ختم کر بڑھنا. یہ دینا ہے. شہلا صاحبہ آپ کی بات بالکل درست ہے. میں نے حاصل قوم ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور اس طرح ہمیں کسی پر الزام آج نہیں کرنا، کیونکہ دہشت گرد ہمارے دشمن ہیں اور ہم سب نے مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، وہ گورنمنٹ ہو وہ عام شہری ہو. مجھے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. موجودہ حالات میں سیاسی جماعتوں کو، حکومتوں کو اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں قوم کو متحد رکھنا ہے. شہلا صاحبہ، سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کا بڑا کردار ہے، سیاسی جماعتوں کا بڑا کردار ہے. آپ نے یہ بات درست کہی کہ ہمیں مذہبی فرقہ واریت کی طرف دھکیلا گیا، ماضی اس کا گواہ ہے. اب شکر ہے خدا کا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام سیاسی مذہبی جماعتیں، علماء کرام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں مذہبی فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ بڑا اچھا اقدام تھا سی ایم پنجاب کا بھی کہ انہوں نے اپنی بسنت کی مصروفیات کو کینسل کر دیا، اور بڑا اچھا اقدام تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے کل کا جو ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہم جلسے جلوس نہیں کریں گے، صرف ہڑتال کریں گے. ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سوری شہلا صاحب، یہ بتائیے کہ آپ یہ جو انور صاحب نے ایک جلدی سے بات کر دی، بڑے اچھے اقدام کی، آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے، سندھ گورنمنٹ نے کل ہم نے دیکھا کہ شرجیل میمن صاحب کی ٹویٹ میں کہا کہ ہم نے وہ ایونٹس ہی کینسل کر دیے ہیں جو سیلیبریشن کے ایونٹس تھے. چیف منسٹر پنجاب نے کہا کہ انہوں نے صرف اپنی مصروفیات کینسل کی ہیں، سیلیبریشن چلتی رہے گی. آپ کے خیال میں اچھا اقدام بات یہ ہے کہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. اپنے دل کی بات ہوتی ہے، اپنے دل کی بات ہوتی ہے. آج میں سارے دن میں نے کوئی بھی اتنا خاص گھر کے کام کے علاوہ کام نہیں کیا. میں سارے دن لوگوں کے جنازے، وہاں کی نماز جنازہ، شہداء کے فوٹوز دیکھتی رہی اور بڑی افسوس رہی. اور ہمارے گھر میں تقریب ہو اور ہمارے برابر میں جنازہ ہو جائے تو تقریب پھیکی پڑ جاتی ہے. تو یہ تو اپنے دل اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کسی کے غم میں کتنے افسردہ ہوتے ہیں، کتنا محسوس کرتے ہیں. میری تو جو اسلامی تعلیم ہے اس میں کسی کی بات پہ افسردہ ہو کے ایک آنسو بھی نکل آئے تو بہت بڑی بات ہے. تو میں میڈم آپ نے ایک بہت ہی زیرک سیاستدان کی طرح بالکل مناسب جواب دیا، لیکن وہ جو سوال تھا کہ کیا پنجاب نے جو کینسل نہیں کی اپنی ایکٹیویٹی، صرف چیف منسٹر نے آج کے اپنے ایونٹس کینسل کر دیے اور باقی سیلیبریشن گورنمنٹل لیول پہ بھی چل رہی ہے، کیا سیلیبریشن گورنمنٹل لیول پہ چلنی چاہیے؟ مجھے تو افسوس ان چینلز پہ بھی ہے. 1:38 پہ دھماکہ ہوا اور مجھے 2:15 بجے اطلاع مل گئی تھی، لیکن 3 بجے تک اطلاع نہیں آ رہی تھی. جی بالکل. مجھے تو اس بات پر بھی ہے کہ پتہ چل گیا تھا کہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، لیکن چینلز جو تھے ان پہ میوزک نہیں. سوری میڈم ہم آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں. میڈم قطع کلامی کی معذرت، آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں. چینلز کو امیڈیٹلی اس کو کور کرنا چاہیے تھا، آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں، لیکن چینلز تو پھر بھی پرائیویٹ ہیں. ایک گورنمنٹ جو گورنمنٹل سطح پہ سرکاری ریسورسز کے ساتھ، جس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی تو پروونشل منسٹرز، تو کیا وہ جو گورنمنٹل سطح پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، چینلز تو پرائیویٹ ہیں، اس وقت کرکٹ بھی دکھا رہے ہیں، کیا گورنمنٹل سطح کے اوپر ایک اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تھی کہ گورنمنٹ یہ کام نہیں اب کر رہی سیلیبریشن کا، یا صرف کہ چیف منسٹر صاحبہ 2 جگہ نہیں جائیں گی یہ کافی تھی؟ کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے کہ کینسل کر دیں. اپنا ہے. اسی طرح چینلز کے مالکان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ
ان کا گھر، ان کے بھی بچے ہیں، اسی بستی جی میں جی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو لے لیے تھے پیسے تو واپس کر دیتے، لیکن اگر یہ جی جی میوزک روک دیتے، جی گھما جی کے روک دیتے تو بہت تکلیف ہو رہی تھی، بہت تکلیف ہو جی رہی جی تھی، اور ہو رہی ہے اب تک اس رویے پہ. تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں تو بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ سمجھنا چاہیے سوری میڈم، دوسروں کا درد. معذرت، گزارش یہ ہے کہ اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں، غریب ناتواں لوگ. آپ تو حکومت کی اتحادی ہیں، آپ تو تھوڑا زیادہ کہہ سکتی ہیں، ان سے بھی کہہ سکتی ہیں، خود بھی کہہ سکتی ہیں. دیکھیے، ہاں پہلی بات تو ہے کہ ہم ان کے سپورٹر ہیں، اور میں کھل کے کہہ رہی ہوں کہ ان کو بالکل کہہ دینا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کا اب ابھی اس بھی سے کہہ تعلق سکتے ہیں. نہیں ہے طور پر. بالکل ابھی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف آج کے دن کی مصروفیات ترک کی. بہت سے جنازے ابھی لوگوں کو نہیں ملے ہیں، بہت ابھی سے تو کل جنازوں کی سوئم ابھی تک ہوگا، مطلب ابھی ہوگا تو وہ لوگوں کا سویم بھی ہوگا، اور 25 لوگوں کی حالت جو سنا ہے وہ بہت جی نازک جی ہے. جی 25 سے لیکن زیادہ مجھے کچھ نہیں نمبر بتا معلوم رہے کہ ہیں. کیوں ڈی سی اسلام آباد کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پڑے، کیوں کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. جی لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ بہت دیر میڈم، میں سے معذرت آپ سے نا، کیونکہ آپ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، تو آپ سے ہم تھوڑے سخت سوال بھی کر لیتے ہیں، اس یقین میں کہ آپ بھی مائنڈ نہیں کریں گی اور کوئی مناسب ہمیں جواب بھی ملے گا. نہیں، میں کیوں مائنڈ جی کروں، جی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے جی ہر جی سطح میڈم، پہ آپ ہر سے ایک. گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کا افسوس ہے، یہ ہم سب شیئر کرتے ہیں افسوس، لیکن ہم تو افسوس ہی کر سکتے ہیں. اب مطلب یا یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ نہ کریں. آپ تو میڈم ایک سرکاری طور پہ، گورنمنٹل طور پہ ان سے کنیکٹڈ ہیں. آپ مطلب آپ کی لوگ ان کمیٹیز کا حصہ ہیں گے جس میں گورنمنٹ فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں، آپ اتحادی ہیں، آپ کی بات مانی جائے. آپ تو میڈم اس سے تھوڑا زیادہ کر سکتی ہیں افسوس سے. جی، سندھ گورنمنٹ نے اس کی سرکاری تقریبات جو تھی، سرکاری ہی ایک طریقے سے تھی نا، میڈم کامن پنجاب کے لیے پارلیمنٹ. آپ نے خود تو کیا، پیپلز پارٹی کو سب نے سراہا، لیکن پنجاب بھی تو آپ کی ایک اب اتحادی اگر پولیٹیکل وہ پارٹی دیکھ ہے نا. کے بھی لوگ، دیکھیے ہم نہ وہ ہم سے مشورہ مانگ رہے ہیں، نہ ہم انہیں دے سکتے ہیں. ہم اپنے ایکٹ کر کے بات ان کی ٹھیک ہے، لوگوں انہوں کو نے ذاتی بتا طور پہ سکتے بھی اس ہیں کی کہ جب مذمت کی ہے، فلانے اور انہوں نے کہا انسان کرنا جو ہے چاہیے ملک تھا میں بے گناہ گورنمنٹ کو ایسا. ظاہر ہے وہ یہی کر سکتی خون ہیں، بہا جائے. اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتی ہیں ہم شیلا صاحبہ؟ بالکل اس سے زیادہ ہم کوئی بھی اپنے کیا کر ایکٹ سکتا کوئی سے بھی کیا کر لوگوں کو سکتا بتا ہے. سکتے ہیں کہ اس مجھے موضوع پہ کیا کیا جاتا ہے. مجھے آپ بیرسٹر صاحب ذرا بتائیے گا کہ ہم بانی پی ٹی آئی کی بھی بات کرتے ہیں، ان کے 13 مقدمات کو سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب بہت اچھا. حالات بدل رہے ہیں اور عدالتوں کی طرف پاکستان تحریک انصاف جاری، ایک اور دوسرا یہ اقدام ان کا بتائیے کتنا بہتر سمجھتے ہیں آپ کہ انہوں نے جلسے جلوس منسوخ کر دیے اور انہوں نے صرف ہڑتال کی کال دی ہے، یا یہ بھی ختم کرنی چاہیے تھی انہیں بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرح؟ دیکھیے پیسے بھی ختم ہے، سنڈے ہے، سب بند ہوتا ہے. جی 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 جی، میں میڈم اس میں گزارش کروں کہ میں پی ٹی آئی کا ناقد بھی ہوں کچھ چیزوں پہ، اور سپورٹ بھی کرتا ہوں کچھ چیزوں کے اوپر، جیسے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز تمام کے ساتھ. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایسے ہی ہے. میری ہلکی سی استدعا یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس سانحے کے، اور ابھی ہماری کوئٹہ میں مطلب بلوچستان میں جی شہادتیں ہوئی ہیں، ابھی شہادتیں ہیں، جی ایک بالکل. ہفتہ نہیں گزرا اس بات کو، ان سب لوگوں کے لواحقین کے ساتھ مل کے کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیٹس سے کہ آپ اور میں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی چلے جائیں اسلام آباد میں جہاں پہ لواحقین ہیں، اور کہیں کہ ہم آپ کی آواز کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کس سے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس بہتر کریں، کوئی طریقہ نکالیں، کوئی پالیسی بنائیں، پکڑیں، یا بلوچستان کے اندر یا کے پی میں یا پنجاب میں یا سندھ کہیں بھی میں، پاکستان میں جہاں پہ بھی لوگ پسے ہوئے ہیں اس سانحے سے، اس جیسے سانحوں سے غمزدہ ہیں، اگر ان کے ساتھ مل کے آپ کچھ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ کریں. ان کی آواز بننا چاہیے، ان کے بازوؤں کی طاقت ہمیں بننا چاہیے، ان کی ٹانگوں کی ہمیں سکت بننا چاہیے. لیکن اس سے آگے یہ لمحہ نہیں ہے. جی سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بہتر میں تھا پنجاب گورنمنٹ بھی اس کو سوری میں کینسل کرتی بات اور اپنی پی ٹی پوری آئی کر بھی. جی سکتا جی ہوں آپ جی کی جی اجازت بیرسٹر سے. صاحب جی. اللہ کرے کہ سپریم کورٹ کو اچھا کام کر دے، کر دے گی تو سرپرائزڈ ہوں گے، نہیں کرے گی تو ہم کہیں گے ایز ایکسپیکٹڈ. یہ آنے والے ہفتوں میں جب وہ مقدمے لگیں گے ہم یہ بحث کرتے رہیں گے. آج کا دن، آج ہمارا میرا ویکنڈ کا یہ دوسرا شو ہے اس سانحے کے بعد، جی اس سے کوئی فرق نہیں. عمران خان صاحب پچھلے تقریباً 1000 دن سے تقریباً اندر ہیں، لگ بھگ پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں نمبر کیا ہے، کوئی 700-800-900 کے قریب دن گزر چکے ہیں.
ایک دن اوپر ہو جائے گا 2 دن نیچے ہو جائیں گے, اب وہ والی کہانی آگے جا چکی ہے, مطلب یہ کوئی فوراً نکالا تو نہیں جا رہا. ہم عمران خان صاحب, پی ٹی آئی, ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی, سپریم کورٹ کیا کرے گی, ریلیف کیسے ملے گا, اس میں اچھائی کیا ہوگی, ہم اس پہ بحث کرتے رہیں گے. یہ دن صرف اور صرف پاکستان کی سیکیورٹی اپریٹس کے اندر ہم کیا مزید بہتریاں لا سکتے ہیں, ہم ان لواحقین کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم کیا اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ سیاسی اختلاف ہمارا دشمن نہیں ہے, دشمن ہمارا دشمن ہے, اور اس کے بارے میں اس نیریٹو پہ ہم ان نوجوانوں کو جو ٹویٹر کے اوپر ہمارے خلاف بات کرتے رہتے ہیں, ان اساتذہ کو جو ٹویٹر کے نوجوانوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ انتشار پسند, ہم سب کو اکٹھا اس پوائنٹ پہ کیسے کر سکتے ہیں. باقی کی سیاست اور یا فریدی صاحب اور امین الدین صاحب کیا کریں گے, اس کے لیے بڑی دنیا, بڑا وقت ہے. میں بریک کی طرف جاؤں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیلا صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ہم اس ٹاپک پہ, اس مدعے پر تمام قوم کس طرح اکٹھا کر سکتے ہیں. آفٹر دی بریک میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمیں قومی مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کو سپیس دیں گے اور سیاسی انتقام کی بجائے آگے بڑھیں گے, ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. میں آپ کی اجازت سے, کیونکہ میڈم تھوڑی سی بات کری تھی. میڈم, آپ کی حکومت, مطلب چلیں آپ کی حکومت نہیں, آپ کی اتحادی حکومت ہے, یہ انویسٹیگیشن پہ بھی کچھ بات ہو رہی ہے, کچھ درمیان میں کہانی چلی کہ وہ شاید اسلام آباد میں مقیم تھا, کوئی اس کے اوپر بھی کوئی ڈیٹیلز یا کوئی انفارمیشن موجود ہے ایز وی ورک ٹورڈز این انویسٹیگیشن؟ دیکھیے, میں نے سارے دن میں نے آپ سے کہا کہ صرف یہی دیکھا ہے شہیدوں کی شکلیں اور چینل پہ جو بھی کچھ, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 فروری کو بھی اس نے اسلام آباد کے باہر آ کے ریکی کی تھی. اب اس بنیاد پہ کہ کوئی میرے گھر کے سامنے سے گزرا اور واپس چلا گیا, یا اس کے بلڈنگ کے سامنے سے کسی کو پکڑا نہیں جا سکتا. سردی کے دن ہے, میری شکل کا جیسے میں ہوں, میری شکل کے لوگ ہیں یا مجھ سے ملتے جلتے, وہ امام بارگاہ میں داخل ہو رہا ہے, اس کو چیک کیا, اندر جانے سے روکا, اس نے فائرنگ کی, اس کے ساتھی بھی تھے. اب سیدھی بات یہ ہے کہ وہ یہ سارا بارودی سامان لے کر آیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس کے سہولت کار موجود ہیں کہ وہ اتنی چیک پوسٹ پہ سے گزر کر یہ سامان لے کر نہ صرف جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہنچ گیا, اور وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا, وہاں پہ وہ یہ سامان لانے میں کامیاب ہوا, اور اس کے بعد وہ چلتا پھرتا ادھر بھی شیلا صاحبہ ادھر سے اپنا نا باجوڑ سے جب نکلا, ادھر سے جیکٹ پہن کے آیا, یہ بھی کوئی انٹیلیجنس اطلاع تھی. پھر اس نے وہ کھنڈا پل سے پیدل ترلائی کلاں کی طرف آیا. لیکن کوئی تو درمیان میں اسلام آباد نہیں, سہولت آج 4 سہولت کار گرفتار کیے گئے. سے مطلب شیلا صاحبہ ان کی والدہ کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے, ان کے بہنوئی کو, ان کے بھائی کو, اور سہولت کاروں کو پکڑا ہے. جی, یہ بات کی جا رہی ہے مختلف حوالوں سے, سوشل میڈیا پہ سچ ہے غلط ہے کہ اس کے 2 بھائی ہیں, اپنے بہنوئی سے وہ مسلسل رابطے میں تھا, اور یہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے بھی رابطے میں تھا جو F10 میں ٹھہری ہوئی. مجھے نہیں معلوم اس میں کتنا سچ کتنا غلط, لیکن ایک بات تو یہ بالکل کنفرم ہے نا کہ جو آپ کے اوتار تھے, جن کو آپ کہتے تھے افغان طالبان اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ TTP کو پناہ دیتے تھے. ہم پہلے بھی یہی سمجھاتے تھے, آج بھی برین واشنگ وہیں سے ہو رہی ہے, اور یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں. تو آپ کو اس وقت ضرورت ہے کہ اپنے لوگوں کے جو آئیڈیالوجی ہے اسے کلیئر کریں, اس میں ان کو بتائیں کہ بھائی یہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر رہے ہیں, لیکن دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی کو اس طرح خون میں نہلانے کی, انسان کو اعضاء میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ اس وقت اویئرنیس کی ہے. میڈم, کیا آپ کے خیال میں, آپ کی سیاسی بصیرت میں, آپ کے پولیٹیکل ایکسپیرینس میں, ہم آلریڈی بھی کچھ بڑی عجیب سے, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے افغانستان کے اندر, پاکستان نے جب امریکہ کی جنگ کا حصہ بنا, اب یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جب پاکستان امریکہ کی جنگ کا افغانستان میں حصہ بنا تو یہاں پہ دہشت گردی بڑھی. کچھ لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے کہ ہم کیوں مسلمانوں کے خلاف یہ کچھ جنگ کر رہے ہیں. میڈم, اس وقت بھی ہم کچھ, ویسے تو یہ ایک فرقہ واریت کا عنصر لگتا ہے, لیکن اس وقت بھی ہم کچھ ایسی الائنسز کے اندر ہیں جس پہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ ہی رہی ہیں ہر قسم کی ڈیوائیڈڈ رائے ہے. آپ کے خیال میں اس طرح کے سینٹیمنٹس کو جب تک گورنمنٹ پراپرلی کنفرنٹ نہیں کرتی کہ ہم فلسطین میں کیا کریں گے, ہم دیگر جگہوں پہ ہمارا کیا رول ہوگا, تو کیا یہ
ایک ایسی سچویشن نہیں جو کسی وقت بھی ٹریگر کی جا سکتی ہے پاکستان میں ایسے لوگوں کی طرف سے جو ویسے ہی انتشار چاہتے ہیں, وہ اس طرح کی فالٹ لائنز کو ٹریگر کرتے ہیں, اور اس پہ اگر گورنمنٹ کمیونیکیٹ نہیں کرے گی تو یہ ایک نئی ایسی مومنٹ بن سکتا ہے, جیسے کہ 2001 کے بعد پاکستان کے اندر ایک مومنٹ آیا کہ ہماری اسٹیٹ کس طرف ہے, کیا کرے گی, ہمارا رول کیا ہے, ہم کس. تو آپ کو نہیں لگتا میم؟ دیکھیے اتنے بڑے حالات پچھلے دنوں بلوچستان میں رہے, تو وہ ہر طریقے سے وار کر رہے ہیں. جی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہر طریقے سے وار کر رہے ہیں, تو ہمیں بڑے واضح طور پر, میں سمجھتی ہوں اسمبلی میں بھی ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے, بالکل ایک نیریٹو آف پاکستان کو واضح ہونا چاہیے, اور بڑی سنجیدگی سے, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مختلف ادوار میں جو ریاست کا بیانیہ رہا ہے, شاید یہ اس کی وجہ بھی یہ رہی ہو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے ساتھ بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے بحث کرتے تھے جب ہم کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان پناہ دیتے ہیں, تو وہ کہتے تھے نہیں, وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ ہمارے ملک میں 2010 میں یہ آواز بھی آئی کہ ہمارے خیالات آپ سے ملتے ہیں, دوسرے صوبے میں جانور رہتے ہیں انہیں مارو, اور میرا خیال ہے شاید جانور کو آپ بھی. اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب کی بات کر رہی ہیں, جو آج کل بھی جی کسی اس کے جو بعد آج کل بھی کسی سرکاری عہدے پہ میرا خیال ہے موجود ہیں. اگر میں بانی پی ٹی آئی کی بھی بات کروں تو انہوں نے ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی, لیکن اور آپ ان جو کو پہلی بات آفیسز کر رہی ہیں 2010 والی, وہ تو میرا خیال ہے میرا پرائم خیال ہے کہ منسٹر کی ہمیں بات کر آگے رہی ہیں. بڑھنا ہے. دیکھ رہے ہیں ماضی میں ہم سے, شیلا صاحبہ, ماضی میں ہم سے ساری پولیٹیکل پارٹی سے غلطیاں ہوئیں, اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کے لیے آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو ساتھ صاحب نے بھی بات کی, ہمیں مسجد و ممبر کا, ہمیں علماء کرام کو, میں پولیٹیکل یہ پارٹیز کو سمجھتی ہوں, کردار ادا کرنا چاہیے. میں یہی سمجھتی ہوں کہ واقعی سب کو اپنا خمیازہ بھگتنا ہے. جی جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا, جس طرح رمزی یوسف بلاول ہاؤس تک پہنچا پہلے, تو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا. ایک عورت کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ دہشت گرد ہیں, اپنی جان سے جانا پڑا, بتانا پڑا کہ دہشت گرد ہیں. اس کے بعد بھی ریاست نے اپنا بیانیہ صحیح نہیں کیا. تو یہ جو آپ نے زہریلے بیج بوئے تھے, ان کے پھل تو آ ہی رہے ہیں نا. تو ہمیں ہر طرح سے اپنے آپ کو متحد کرنا ہے. ہمیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی خیالات کو درست کرنا ہے. آج ہماری فوج بھارت سے لڑتی ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ملک میں اس طرح کے عناصر کے لیے بات کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم اپنی فوج کو برا کہنے لگتے ہیں. تو اگر آج سمجھ میں آ گئی ریاست کو یہ بات, تو سب کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, کیونکہ اتنی جانیں جا رہی ہیں. صاحب صاحب کوئکلی اس کا کوئی مجھے سلوشن بتائیے, ہمیں میں نے آگے جیسے بڑھنا کہا کہ میں تو شروع سے اس کا سلوشن یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اسمبلی سیشن میں, منڈے کو سیشن بھی ہوگا 5 بجے, اس کا بالکل وہیں پہ ان کیمرہ کا بھی اعلان کیا جائے, اور ایک دفعہ پھر یہ جو آپ کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, اس کی انٹیلیجنس کو چیک کیا جائے, اس کو مزید میں نے تو بہتر جیسے بنایا پہلے جائے. گزارش کی, اور میری ادنیٰ سی گزارش آج بھی یہی ہے کہ پاکستان دیگر ممالک کی طرح, خاص طور پہ ہمارے خطے کے اندر, اور جس لمحے تاریخ کے جس لمحے میں سے ہم گزر رہے ہیں, یہ ایک بڑا مشکل سا وقت ہے پاکستان کے لیے. اس میں ہمارے بہت سے گرد و نواح میں دشمن رہتے ہیں. اگر ہم اس بات کو ریکگنائز کریں کہ وہ دشمن ہمارے گرد و نواح میں رہتے ہیں, اور ہم آپس میں جو بھائی بھائی ہیں, جو ہمسایہ ہے, جو ایک صوبہ ہے, جو دوسرا صوبہ ہے, جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں, ہمارے دشمن باہر رہتے ہیں, تو پاکستان میں کافی بہتری ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شاہدہ آپ کا, بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا, مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.